अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं हो क्या रहा है। मैं हूं फैसल अब्बासी, ग्रुप एडिटर 92 न्यूज़। इरशाद अहमद आरिफ साहब साथ हैं। शुक्रिया इरशाद साहब आपका। पाकिस्तान में इस वक्त सबसे बड़ा सवाल ये है कि पाकिस्तान की बड़ी पॉलिटिकल जमातों का क्या हाउस इन ऑर्डर है। अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के इंट्रा पार्टी इलेक्शन होने जा रहे हैं और गौहर अली ख़ान जो नामज़द चेयरमैन हैं उन्होंने कागज़ात नामज़दगी जमा भी करवा दिए हैं। सवाल ये है कि जिस माहौल में ये इंतखाबात हो रहे हैं, इन इंतखाबात को क्या इलेक्शन कमीशन क्रेडिबल तसव्वुर करते हुए कबूल करेगा या मज़ीद इस पे एतराज़ लग सकता है। इस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अंदर जो लोग मौजूद हैं वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो साख है और बिलखुसूस जो बल्ले का इंतखाबी निशान है उसको बचाने की भरपूर कोशिश कर रहे हैं। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के हाउस की बात करें तो वहाँ भी कुछ दिन पहले बाप बेटे में इख्तलाफात सामने आए। बहरहाल कोयटा में यौम तासीस का जलसा हुआ, उसके बाद ये इंप्रेशन दिया गया कि सब अच्छा हो गया। अगर किसी बात पे कोई इख्तलाफ भी था और बिलखुसूस जब आसिफ जरदारी ने कहा अवल भुट्टो अभी ज़ेर तरबियत हैं और ये इख्तलाफ क्या दूर हो चुका है। आसिफ जरदारी कोयटा से लाहौर पहुंच चुके हैं। बज़ाहिर तो उन्होंने एक शादी में शिरकत करनी है, लेकिन क्या कोई बड़ा सियासी ब्रेक थ्रू होगा, ये सवाल भी अपनी जगह है। मुस्लिम लीग नून के हाउस की बात करें तो शाहिद खान अब्बासी को इस तरीक़ाकार पे एतराज़ है जिस तरीक़ाकार से उनके कायद नवाज शरीफ वापस आए हैं और उन्हें जिस तरह अब अदालतों से रिलीफ भी मिल रहा है। जबकि दानियाल अजीज़ जिन्होंने पार्टी की खातिर नाअहली भी सही, उन्होंने एहसन इकबाल से जो उन्हीं के इलाके से ताल्लुक़ रखते हैं नारोवाल से, उन पर एतराज़ किया है और महंगाई का ज़िम्मेदार भी एहसन इकबाल को करार दे दिया है। ये इख्तलाफ क्या सिर्फ एहसन इकबाल की हद तक है या फिर पार्टी क़यादत तक भी जाता है। तो बज़ाहिर सवाल ये है कि पाकिस्तान की वो कौन सी बड़ी सियासी जमात है जिसका हाउस इन ऑर्डर है। साथ ही साथ हम बात करें तो इलेक्शन कमीशन ने जो हल्का बंदियों की हतमी फहरिस्त है वो भी जारी कर दी है। अब 8 फरवरी का जो इलेक्शन है उसके लिए बाज़ाब्ता तौर पे शेड्यूल आना बाकी है। मुल्क में इंतखाबी माहौल इस वक्त सज रहा है, इख्तलाफात भी सामने आ रहे हैं, सियासी बयानात भी और इंतखाबी जो स्टंट्स हैं अब उनकी बारी भी है। देखते हैं किस जमात का पलड़ा भारी होगा, कौन अवाम को ज़्यादा मोबिलाइज़ करेगी और स्ट्रेटजी क्या है। आज के प्रोग्राम में हम ये इस पर बड़ी डिटेल गुफ्तगू कर रहे हैं। हमें मुस्लिम लीग नून से सेनेटर डॉक्टर आसिफ करमानी साहब ने भी ज्वाइन किया है। डॉक्टर साहब थैंक यू वेरी मच फॉर योर टाइम। आपसे गुफ्तगू करेंगे। इरशाद साहब, पीटीआई का जो इंट्रा पार्टी इलेक्शन है इस वक्त जो माहौल है, इस माहौल में इस इलेक्शन पे सबकी नज़रें तो हैं, लेकिन सवाल ये है कि आज अकबर एस बाबर पहुँच गए 13 साल बाद। जो मरकज़ी सेक्रेटेरिएट है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का, इंतखाबात होते हैं तो क्या ये इंतखाबात इलेक्शन कमीशन के लिए क्रेडिबल होंगे, वो इनके नताइज को कबूल कर लेगा या अभी अगली किस्त आनी बाकी है। ये पाकिस्तान में 2 सियासी पार्टियां, एक तो मजहबी सियासी पार्टी है जमात इस्लामी जहां इंतखाबात बाकायदगी से होते हैं, उसके अलावा दो सियासी जमातों ने ये तजर्बा किया और अब ये कहना चाहिए कि दोनों इसमें नाकाम रहीं। एक एयर मार्शल असद ख़ान साहब की तहरीक इस्तिक़लाल थी और वो जब भी इंतखाबात होते थे, इख्तलाफात होते थे, वो पार्टी कमज़ोर हो जाती थी। यही तजर्बा पीटीआई ने किया। ये तो खैर उस तरह से नाकामी नहीं हुई कि इक़्तिदार तक ये पार्टी पहुंच गई, उसने 3.5 साल इक़्तिदार के मज़े भी चखे, लेकिन इख्तलाफ इनके लिए, इलेक्शन हमारे इनके लिए हमेशा मुसीबत का बायस बना है। वो पार्टियां मज़े में हैं जो ये इस चक्कर में नहीं पड़ती, वो अपना जो ख़ास अंदाज़ है वो उस तरह इलेक्शन कराते हैं, खाना पूरी करते हैं, जमा कराते हैं और उनको सर्टिफिकेट मिल जाता है। इनको ये शौक़ है कि जी हम ये शो करें कि ये ग्रास रूट लेवल पे इलेक्शन हो रहे हैं और ये हो रहा है, और फिर उसके बाद उसमें पैसा चलता है, उसमें असर रसूख। अच्छा, ये वाहिद जमात है जिसके इंट्रा पार्टी इलेक्शन में भी पैसा चला। वाहिद जमात है जिसके इंट्रा पार्टी इलेक्शन हुए जिन पर पैसे का इल्ज़ाम लगा और लोग अलग हुए पार्टी से, बस बल्कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर जो थे उनको ये अलग कर दिया गया और जस्टिस वजी साहब जी उन्होंने रिपोर्ट भी दी। अब फिर ये इलेक्शन कराए, अब तो खैर इनकी मजबूरी है इलेक्शन कराना क्योंकि इलेक्शन कमीशन का हुक्म है, लेकिन बहरहाल देखते हैं कि इसका क्या नतीजा निकलता है। लेकिन इनके लिए कोई हमेशा इलेक्शन ना पहले कभी इंटर पार्टी इलेक्शन इनके लिए मुफीद हुआ है ना अब बज़ाहिर लग रहा है, क्योंकि अब जो मैं देख रहा था
کہ کمشنر پشاور نے پارٹی کو خط لکھا ہے کہ یہ آپ ذرا مجھے بتائیں جہاں آپ الیکشن کرا رہے ہیں تاکہ ہم سیکیورٹی دے سکیں. اب ظاہر بات ہے کہ اگر یہ مقام شو کرتے ہیں تو پتہ ہی ہے کہ وہ پتہ چلے گا کہ جو امیدوار اور ووٹر دونوں ہوں گے اندر ہوں گے. یہ تو اندیشہ موجود ہے جو چل رہا ہے. لیکن ریاست نے اپنا کام تو کرنا ہے, سیکیورٹی تو دینی ہے انہوں نے. ہاں سیکیورٹی دینے کا یہی ہے, جیل میں اچھی سیکیورٹی ہوتی ہے. نہیں وہ ایک علیحدہ بات ہے, لیکن ان کی ذمہ داری تو بنتی ہے بالکل. وہ اب دیکھیں یہ کیا کرتے ہیں. لیکن علی ظفر صاحب نے جو بات کی ہے ارشاد صاحب, آپ دیکھیں شعیب شاہین صاحب وہ ایک اپنی بات کر رہے ہیں, لطیف کھوسہ صاحب اپنی بات کر رہے ہیں, علی ظفر صاحب کا بیان ان سے. دیکھیں علی ظفر صاحب جو ہیں سینیٹر ہیں, شعیب شاہین صاحب بھی پارٹی میں ہیں, کھوسہ صاحب پارٹی میں نہیں ہیں, وہ وکیل ہیں بشرا بی بی کے. تو کھوسہ صاحب جو بات کرتے ہیں اس کی پارٹی میں کوئی ویلیو وقت نہیں ہے. اصل میں وقت جو ہے وہ ہے علی ظفر کی اور شعیب شاہین کی اور شیر افضل جو ہیں وہ شیر افضل مروت ان کی ہے, کیونکہ وہ پارٹی میں ہیں. لیکن یہ اس وقت اختلاف جو ہے وہ عجیب و غریب ہے کہ وکیل جو ہیں جنہوں نے مقدمات بھی لڑنے ہیں, جنہوں نے پارٹی کو بھی آگے لے کے چلنا ہے, وہ خود اختلافات کا شکار ہیں. وہ ملتے ہیں آ کے ہر آدمی اپنی کہانی سناتا ہے اور کنفیوز کرتا ہے. اب یہ جو کنفیوژن پھیلائی جا رہی ہے یہ ارادتاً ہے, جان بوجھ کر ہے, اس کا کوئی خاص مقصد ہے یا ایک جوش و ولولہ اور اپنے آپ کو نمایاں کرنے کی ایک. اچھا کھوسہ صاحب ابھی تک پیپلز پارٹی میں ہی ہیں؟ نہیں, پیپلز پارٹی نے ان کو نوٹس دیا ہوا ہے, جواب ابھی تک دیا نہیں میرے خیال. اگلی پارٹی نے ان کو دعوت دی ہوئی ہے. اب وہ دعوت قبول کرتے ہیں یا نوٹس کا جواب دیتے ہیں یہ اب ان دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے. لیکن میرا خیال ہے آصف سعید کرمانی صاحب کو مزید انتظار نہیں کرانا چاہیے. ہم ان سے پوچھتے ہیں کہ جناب یہ فرمائیں کہ اختلاف تو خیر جمہوریت کا بھی حسن ہوتا ہے, پارٹیوں میں ہوتا رہتا ہے, کہ ان دنوں دو چیزیں ہیں جو آپ کی پارٹی بھی فیس کر رہی ہے. ایک تو آپ کے جو سابقہ اتحادی حکومت میں اہم عہدوں پر فائز تھے, بلاول صاحب, ان کے والد محترم, وہ آپ پر بہت زیادہ مہربان ہیں, مسلسل پارٹی لیڈرشپ کو اور پارٹی کو نشانہ بنا رہے ہیں. پھر پارٹی کے اندر بھی کچھ اس قسم کی باتیں ہوتی ہیں, دانیال عزیز صاحب حسن اقبال صاحب کو مورد الزام ٹھہراتے ہیں, مفتاح صاحب جو ہیں وہ اسحاق ڈار صاحب کو ٹھہراتے ہیں, جناب شاہد خاقان عباسی صاحب جو ہیں وہ اس پورے پروسیس کے خلاف ہیں. تو یہ کیا چکر ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. شکریہ میرے بہت انتہائی محترم ارشاد احمد عارف صاحب اور عباسی صاحب. میرا تو دل کر رہا تھا کہ آپ کی اتنی گفتگو دونوں کی دل پذیر میں سن رہا تھا اور محو تھا کہ کاش آپ گفتگو کرتے رہتے اور مجھے نہ ہی بیچ میں آنا پڑتا. بہرحال اب آپ کا حکم ہے اور میں آپ کے حکم کی عدم عدولی نہیں کر سکتا. میری گزارش اس میں سر یہ ہے کہ دیکھیے جمہوریت جو ہوتی ہے جو وہ اس میں کہ ڈیموکریسی, چرچل نے کہا تھا کہ ڈیموکریسی مینز نوائز, کہ جمہوریت میں شور ہوتا ہے. ہاں اختلاف رائے جو ہوتا ہے وہ ہر جماعت میں ہوتا ہے اگر وہ ایک مثبت اختلاف رائے ہو, لیکن اور یہ بھی ایک جمہوریت کا حسن ہے. لیکن انفارچونیٹلی ہمارے ہاں سیاست جو ہے وہ جو کبھی ایک زمانے میں ہمارے آپ کے بزرگوں نے کی, وہ سیاست برائے خدمت ہوتی تھی. اس میں ذاتی مفادات کو پرے رکھ کر اور قومی مفادات کو یا پارٹی کے مفادات کو, عوام کے مفادات کو آگے رکھا جاتا ہے. انفارچونیٹلی ارشاد احمد عارف صاحب اور عباسی صاحب کافی عرصے سے پاکستان میں, جس کو وہ میں اقدار کی سیاست کہتا تھا, اب وہ اقتدار یعنی پاور پالیٹکس کی شکل اختیار کر چکی ہے, اور وہ پاور پالیٹکس آپ کو ہر جماعت میں نظر آئے گی. لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو بھی آپ نے فرمایا اور بجا فرمایا, لیکن اچھا یہ ہونا چاہیے کہ میں اپنی چلیں جماعت کی بات کرتا ہوں, میرا کوئی حق نہیں کہ میں کسی دوسری جماعت کے بارے میں انگلی اٹھاؤں, کہ جو بھی اختلاف ہو وہ پارٹی کے اندر ہونا چاہیے, چاہے وہ ایکس ہو, چاہے وائی ہو, چاہے زی ہو, کوئی بھی ہو. لیکن میں نے کہا نا کہ یہ ایک جو
اقتدار کی پاور کی پالیٹکس ہے، یہ بڑی، ویسے بھی کہتے ہیں نا سیاست کے سینے میں دل نہیں ہوتا، تو یہ ویسے بھی پاور پالیٹکس ہو رہی ہے، کمرشلائز پالیٹکس ہو چکی ہے، اور ہر شخص جو سا ہے وہ ایک دوسرے کے سینے پر، چھاتی پر پیر رکھ کر آگے نکلنے کی کوشش کرتا ہے. تو دس از ویری انفارچونیٹ، ایسا نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ جو عوام کے ریئل ایشوز ہیں، جو اس وقت مہنگائی ہے، غربت ہے، بے روزگاری ہے، اور ارشاد صاحب آپ سے بہتر کون جانتا ہے، آپ کی تاریخ پر بہت پرانی گہری نظر ہے، اور عباسی صاحب بھی، کہ یہ ملک تو قائد اعظم نے غریب اور مڈل کلاس کے لیے بنایا تھا. اور میں سمجھتا ہوں کہ جو آج کل اس ملک میں ہو رہا ہے، اگر قائد اعظم زندہ ہوتے تو یقین کریں وہ اس نظام کو اٹھا کر بحر عرب میں پھینک دیتے. کہ یہ عجیب ایک کیوس، افراتفری ہے، برداشت معاشرے سے ختم ہوتی جا رہی ہے، پولرائزیشن ہو چکی ہے، اور جو سیاسی جماعتیں ہیں وہ بھی اس پولرائزیشن کا، اس تفریق کا حصہ ہیں. جی دس از ویری انفارچونیٹ. اصل چیز کیا تھی؟ اصل چیز یہ ہونی چاہیے تھی کہ چونکہ الیکشن سر پر ہیں، بجائے کہ ہم الزامات کی سیاست کریں، شیشے کے گھر میں بیٹھ کر دوسروں کو پتھر نہیں مارنے چاہیے. یہی پارٹیاں جون سی تھیں، پی ٹی آئی کو نکال کر 16 ماہ شہباز شریف کی قیادت میں یہ اقتدار میں رہیں. اس وقت ان کو کیوں نہیں مہنگائی یاد آئی؟ اس وقت ان کو تو یہ شہباز سپیڈ کہہ کے انہیں بڑا اون کرتے تھے کہ کاش یہ شہباز سپیڈ سندھ میں بھی ہو. تو میں سمجھتا ہوں کہ جب الیکشن قریب آتے ہیں تو اس قسم کی، پھر ظاہر ہے ہر پارٹی نے اپنا الیکشن لڑنا ہوتا ہے، تو کچھ تو ہوائی فائرنگ کے لیے مواد ہونا چاہیے نا. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ سیاسی ہوائی فائرنگ ہی ہو رہی ہے، اور اس کو انجوائے کریں بس. نہیں، لیکن شاید خاقان عباسی جو بات کرتے ہیں تو وہ تو آپ کی بات سے ملتی جلتی ہے کہ اس وقت جو صورتحال ملک کی ہے، اکانومی کی ہے، ایون سیاست کی ہے، خارجہ پالیسی کی ہے، سفارتی سطح پر بھی، داخلی سطح پر بھی، سلامتی کے ایشوز پر بھی اتحاد اور اتفاق کی ضرورت ہے. لیکن ہر پارٹی جو ہے وہ لیگ پولنگ کر رہی ہے. پارٹیز جو ہیں وہ ایشوز پر توجہ دینے کی بجائے مفادات کی سیاست کر رہے ہیں، اور وہ یہ سمجھتے ہیں کہ الیکشن ہو بھی گئے اور یہ مفاہمت، وسیع تر مفاہمت اور اتفاق رائے نہ ہوا تو اس کے نتیجے میں مزید خرابی پیدا ہوگی. میں سمجھتا ہوں کہ ایک حد تک یہ باتیں ان کی ٹھیک ہیں جو وہ کر رہے ہیں. اس کی وجہ سر یہ ہے کہ گزشتہ 75 سالوں میں پھر وہیں آؤں گا کہ جو لوگوں کے ریئل ایشوز تھے اس طرف توجہ نہیں دی گئی، اور نان ایشوز پر زیادہ توجہ دی گئی. اور اگر کسی نے عوام کے ایشوز کو حل کرنے کی کوشش کی تو یا اس نے عوام کی زندگیوں میں کوئی بہتریاں لانے کی کوشش کی، ترقی اور خوشحالی کا سفر شروع کرایا، تو میں کھل کے بات کر لیتا ہوں کہ جن لوگوں نے یہ جو نظام ہے جو کہ ایک اشرافیہ کا نظام ہے، جن لوگوں نے اس اشرافیہ کے نظام سے ڈیویٹ کیا یا اس اشرافیہ کے نظام کے خلاف آواز اٹھائی، وہ یا تو پھر پھانسی جھول گئے، یا وہ جلا وطن ہو گئے، اٹک کی قید، لانڈی جیلوں میں چلے گئے. تو گزارش یہ ہے کہ میں سمجھتا ہوں کہ اس ملک کی جو اصل بنیادی بیماری یا جڑ ہے نا مسائل کی، محترم ارشاد عارف صاحب، وہ یہاں کی 2% اشرافیہ ہے، ایلیٹ کیپچر ہے، اور وہ ہر آپ کو جماعت میں بھی ملے گا، وہ ہر آپ کو سوسائٹی کے شعبے میں ملے گا، جنہوں نے پاکستان کے 98% عوام کے جو حقوق ہیں یا ان کی جو وسائل ہیں ان پر قبضہ کیا. تو یہ بڑا ایک انفارچونیٹ ہے. لیکن شاہد صاحب نے جو بات کہی ہے اس کا حل یہی ہے کہ شاہد صاحب چونکہ ابھی بھی پی ایم ایل این کا حصہ ہیں اور ان کو چاہیے کہ یہ باتیں جو ہیں وہ پارٹی میں آ کر کریں، اور جو ان کے تحفظات ہیں وہ پارٹی میں آ کر بیان کریں. اچھا، یہ ڈاکٹر صاحب جو دانیال عزیز صاحب بات کر رہے ہیں، دانیال عزیز صاحب کی بھی سیاست کے لیے، جماعت کے لیے قربانی ہے، نااہلی بھی انہوں نے جھیلی. وہ احسن اقبال صاحب پہ تنقید کر رہے ہیں، سرعام کر رہے ہیں، اور پارٹی کی ساکھ کو تو اوبویسلی نقصان پہنچے گا. یہ علاقائی مسئلہ ہے یا دانیال عزیز صاحب کے ہم خیال جماعت میں اور بھی ہیں؟ نہیں، جو میرا تجربہ ہے، چونکہ میں نے دیکھیں سال ہر سال قریباً اب 18 سال سے زائد عرصہ ہو چکا ہے، میں نے نواز شریف صاحب کو سالہ سال 24/7 اسسٹ کیا ہے.
اور میں تمام معاملات پر میری نگاہ رہتی تھی، اب بھی ہے، وہ میں اتنا ایکٹیو نہیں رہا کیونکہ اب عمر کے اس حصے میں ہوں کہ بھاگ دوڑ نہیں ہوتی، بڑا سخت کام تھا جو میں کرتا رہا. تو یہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ مقامی ایک ٹسل ہے، اس میں اور کوئی دوسری بات نہیں ہے. میرے خیال میں کوئی ان کے لوکل سطح پر کوئی تحفظات ہیں، لیکن پھر وہی مرض کروں گا کہ دانیال صاحب کو بھی چاہیے، چونکہ احسن اقبال ان سے بہت بہت پارٹی میں سینئر ہیں، کہ ان کو بھی چاہیے کہ جو بھی ان کے اختلافات یا ان کے تحفظات ہیں وہ پارٹی کے پلیٹ فارم پر بات کریں. ہاں، اگر پارٹی کے پلیٹ فارم پر ان کے تحفظات ایڈریس نہیں ہوتے پھر وہ بات کر سکتے ہیں تاکہ بھئی ان کی آواز سنی جا سکے. لیکن آپ کا اصل جو سوال ہے وہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ لوکل ایشو ہے، یہ ان کے مابین مقامی کوئی کانسٹیچوئنسی وائز کوئی ایشو ہے. جی اچھا، ایک ایشو یہ بھی سامنے آ رہا ہے کہ اس دفعہ پاکستان مسلم لیگ نے اپنے روایت کے برعکس الیکٹیبلز کو قبول کرنا شروع کیا ہے، کیونکہ میاں صاحب پہلے تو سمجھتے تھے کہ یہ جو الیکٹیبلز ہیں، یہ لوٹے فصلی بٹیرے ہیں، یہ سب سے زیادہ سیاسی پارٹیوں کو کمزور کرتے ہیں، جمہوریت کو کمزور کرتے ہیں، اور مجھے کہتے ہیں کہ قدم بڑھاؤ نواز شریف، ہم تمہارے ساتھ ہیں، جب میں آگے بڑھتا ہوں تو یہ پیچھے سے غائب ہو جاتے ہیں. تو اس کی وجہ سے آپ کے جو پرانے ورکر ہیں یا پرانے ٹکٹ ہولڈر ہیں وہ بھی ایک تشویش ظاہر کر رہے ہیں، وہ بھی سمجھ رہے ہیں، شکایات کر رہے ہیں، گلہ کر رہے ہیں. تو یہ دروازہ کیوں کھولنا پڑا؟ کیا آپ سمجھتے ہیں کہ آپ کے جو پرانے ٹکٹ ہولڈر ہیں یا ورکر ہیں وہ الیکشن نہیں جیت سکتے؟ محترم ارشاد عارف صاحب اور عباسی صاحب، میرے ٹویٹس گواہ ہیں جی، اور مجھے اس بارے پھر مجھے اس کا جو میں بات کرتا رہتا ہوں، مجھے اس کا وہ نتیجہ بھی بھگتنا پڑتا ہے، زیر عتاب بھی رہ سکتا ہوں، میں رہنا پڑتا ہے. میں اس لوٹا ازم کے سخت خلاف ہوں. اس کی وجوہات ہیں. میں ریسنٹ آپ کو مثال دے دیتا ہوں کہ جو پچھلے سال ضمنی الیکشن ہوا اور جب آپ نے لوٹوں کو ٹکٹ دیے تو آپ دیکھیں کہ آپ اپنی جیتی ہوئی سیٹیں بھی لوز کر گئے. ایسا ہی ہوا جی؟ بالکل. اچھا، اور دوسرا یہ ہے کہ یہ لوٹے جو ہیں، یہ سو کالڈ الیکٹیبلز، میں سمجھتا ہوں کہ یہ بھی ایک پاور پولیٹکس کا ہی ایک سکے کے دو رخ ہیں. انہی کی وجہ سے کل کو یہ لوگ جب ایک جماعت بدل کے صبح کسی جماعت، دوپہر کسی، شام کسی، اور جب یہ کل کو حکومت کا حصہ بنتے ہیں تو پھر یہ اپنے اس لوٹا ازم کا پورا تاوان وصول کرتے ہیں. اور پھر ہماری لیڈرشپ ہوتی ہے، سیاسی جماعتوں کی لیڈرشپ جو اقتدار میں ہوتے ہیں لوگ، ان کو پھر گلہ ہوتا ہے کہ جی ہمیں بلیک میل کیا جاتا ہے. تو میں تو ذاتی طور پر اس چیز کے بہت خلاف ہوں کہ آپ کو اپنے زور بازو پر اعتماد کرنا چاہیے، اور عوام کے سامنے ایک کارکردگی ہے نواز شریف کی. نواز شریف کا ایک ماضی ہے. نواز شریف نے 3 دفعہ ڈیلیور کیا، لوڈ شیڈنگ ختم کی، اس ملک میں امن لایا، دہشت گردی کا خاتمہ کیا، سی پیک لایا اور بہت سے ایٹمی قوت بنایا. تو ہمیں تو نہیں میرا خیال ہے ان کی ضرورت، لیکن یہ پاور پولیٹکس کے اب کیا کہنے جی. اور میں سمجھتا ہوں کہ جو بھی سیاسی جماعت ان لوٹوں کو ایکسیپٹ کرتی ہے اس کا پھر الٹیمیٹلی وہ پھر کل کو اس کا بھی نقصان بھی ہوتا ہے. تو میں ذاتی طور پر اس چیز کی فیور میں قطع نہیں ہوں کہ لوٹے جون سے ہیں، چاہے وہ کسی جماعت میں بھی، بلکہ ان کو سیاست سے تو آؤٹ کرنا چاہیے. نہیں، لیکن یہ الیکشن ہارنے کا خوف ہے جس کی وجہ سے ان کو قبول کیا جا رہا ہے، یا کسی کی فرمائش ہے، کسی کا دباؤ ہے کہ نہیں جی ان کو ضرور ساتھ لے کر چلنا ہے؟ نہیں، ایسی کوئی بات نہیں ہے محترم ارشاد احمد عارف صاحب. ایکچولی میں نے عرض کیا نا وہی بات کہ ان لوگوں کی یہ بڑے ضرورت سے زیادہ ہوشیار اور چلاک لوگ ہوتے ہیں جو الیکٹیبلز ہوتے ہیں. یہ بڑے چرب زبان قسم کے لوگ ہوتے ہیں، اور یہ پھر ورکروں کا حق مارنے کے لیے بڑی بڑی تعویلیں لے کے آتے ہیں. لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ موجودہ حالات میں بالخصوص جب کہ آپ کا ووٹر جو ہے وہ 18 سال کی عمر سے لے کے اب تو ووٹ کی اجازت ہے، اور یوتھ آپ کی 60 سے 65% ہے، تو تمام سیاسی جماعتوں کو چاہیے کہ پڑھی لکھی ایجوکیٹڈ مڈل کلاس کو کے نوجوانوں کو اور اپنے ورکروں کو موقع دیں. چونکہ دیکھیں جو جماعت کا ورکر تھا وہ تو مشکل میں وہیں کھڑا رہا. ہاں، اب یہ کہہ سکتے ہیں کہ ایمان کے کمزور درجے پہ رہا، اس نے ہاتھ سے برائی کو نہیں روکا،
زبان سے نہیں روکا لیکن دل سے برا سمجھا. لیکن آخرکار وہ جو لوگ تھے پیپلز پارٹی کے ساتھ چلے, بھٹو صاحب کے ساتھ سے, وہ آج بھی ورکر بوڑھے ہو گئے کھڑے ہیں. میاں صاحب کے ساتھ جو لوگ تھے وہ آج بھی ان کے ساتھ کھڑے ہیں, اور باوجود کوششوں کے جماعت کو نہیں توڑا جا سکا, اور مسلم لیگ نواز شریف کی قیادت اور شہباز شریف کی قیادت میں متحد ہے. تو اس صورت میں میں سمجھتا ہوں کہ یہ بہت ضروری ہو جاتا ہے کہ نوجوانوں کو, پڑھے لکھے مڈل کلاس کے نوجوانوں کو اور ورکروں کو آگے لایا جائے, چونکہ آپ کا مقابلہ بھی ایک ایسی کلاس سے ہوگا کہ جہاں سو کالڈ شور زیادہ ہے کہ جی وہ نوجوانوں کی یوتھ کی جماعت ہے. تو پھر آپ بھی ایسے لوگوں کو آگے لائیں تاکہ لوہا جو ہوتا ہے وہ لوہے کو کاٹتے ہیں. صحیح ہے. اچھا ڈاکٹر صاحب یہ بتائیے گا, 18ویں ترمیم پر مسلم لیگ نون کا جو ایک بڑا سیگمنٹ ہے اس نے اس بات کی تصدیق کی ہے کہ ایسی کوئی سوچ موجود نہیں کہ 18ویں ترمیم کو رول بیک کیا جائے گا, لیکن کوئٹہ جلسے میں بھی بلاول صاحب نے کہا کہ پی ٹی آئی اور نون لیگ مل کر 18ویں ترمیم کو ختم کرنا چاہتے ہیں. اور اب آپ کی جو اتحادی ہے, کلیدی اتحادی ایم کیو ایم سندھ میں, وہ تو اس پہ پوری کیمپین چلا رہے ہیں اور وہ نئی آئینی ترمیم کی بات کر رہے ہیں, اور 18ویں ترمیم میں بہت سی شکیں ہیں, ان میں وہ مزید ترمیم کرنا چاہ رہے ہیں. تو اگر نون لیگ اس کے خلاف ہے تو پھر ایم کیو ایم کے اتحاد میں, اور پھر احسن اقبال صاحب کی طرف سے ان کو تائید بھی دی گئی ہے, یہ معاملہ کیا ہے, اصل سوچ کیا ہے 18ویں ترمیم پہ آپ کی جماعت میں؟ دیکھیے سر, ہماری جماعت تو وہ جماعت ہے جس نے باقاعدہ زرداری صاحب کے اور دیگر جماعتوں کے ساتھ مل کر اس 18ویں ترمیم کی داغ بیل ڈالی تھی. اچھا, ہم تو وہ 18ویں ترمیم بنانے والوں میں شامل تھے. اب صورتحال یہ ہے کہ ہو سکتا ہے کچھ لوگوں کو وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ, کیونکہ اب کافی عرصہ ہو گیا ہے, کہ اس میں کوئی وہ رد و بدل کی گنجائش ہو یا رد و بدل چاہتے ہوں, لیکن اس کا یہ طریقہ نہیں ہے کہ آپ اس کو ایک اوپن ڈیبیٹ کی فارم میں لے آئیں. اس کا حل یہی ہے کہ الیکشن ہونے دیجیے, جو بھی پارٹی برسر اقتدار آئے, اور اگر پارلیمنٹ میں اس پارٹی کو 2/3 میجورٹی ہو تو اس کے بعد پھر سوچا جا سکتا ہے کہ آیا اس میں کمی بیشی کیا ہے اور کیا کی جا سکتی ہے, اس کو کیسے بہتر سے بہتر بنایا جا سکتا ہے. لیٹ می پٹ اٹ لائک دس. لیکن اگر کوئی 2/3 میجورٹی یہ فیصلہ کرتی ہے کہ یہ ترمیم ملک کے لیے نقصان دہ اور شواہد کے ساتھ وہ بات ایسی کرتی ہے, تو پھر یہ پارلیمنٹ کا کام ہے جی کہ وہ اس کو رکھے یا اسٹرائک ڈاؤن کرے. اچھا, یہ آخری سوال, یہ چیئرمین پی ٹی آئی نے خط لکھا ہے چیف جسٹس آف پاکستان قاضی فائز عیسیٰ صاحب کو, جی ہمیں لیول پلینگ فیلڈ نہیں مل رہی, ملک میں تمام سیاسی جماعتوں کو موقع ملنا چاہیے. آپ کچھ عرصہ پہلے آپ کا بھی یہی مطالبہ تھا مسلم لیگ نون کا کہ ہمیں لیول پلینگ فیلڈ نہیں ملی 18 کے, اور اب ملنی چاہیے. تو آپ سمجھتے ہیں کہ اس وقت بھی کسی پارٹی کے ساتھ کوئی زیادتی ہو رہی ہے یا کسی پارٹی کو فیور دی جا رہی ہے؟ محترم ارشاد احمد عارف صاحب, میں اس معاملے میں بڑا کلیئر ہوں, اور میں وہ کہ اپنی پارٹی کی پالیسی کا پابند ہوں, لیکن میں ذاتی طور پر یہ سمجھتا ہوں کہ وہ لوگ جو سانحہ 9 مئی میں ملوث تھے, جنہوں نے ریاست پاکستان پر حملہ کیا, پاک فوج پر حملہ کیا, جی ایچ کیو پر حملہ کیا, جناح ہاؤس پر حملہ کیا, اور وہ لوگ جو آج کل عدالتوں میں کچھ گرفتار ہیں, کچھ مقدمات بھگت رہے ہیں, کچھ مفرور ہیں, کچھ چھپے ہوئے ہیں, کچھ بھاگے ہیں, جو تو سانحہ 9 مئی کے ذمہ داران ہیں ڈائریکٹلی اور انڈائریکٹلی. میں تو اس بارے میں بڑی رائے یہ رکھتا ہوں کہ ان کے لیے کوئی بھی الیکشن میں یا پالیٹکس میں سپیس نہیں ہونی چاہیے, کیونکہ سیاست جو ہے سیاست دانوں کا کام ہے, جتھوں کا کام نہیں ہے. ہاں, لیکن وہ لوگ جو سانحہ 9 مئی کے ذمہ دار نہیں ہیں, ان کے ہاتھ صاف ہیں, ان کو بالکل, اور پی ٹی آئی کو کہ پلیٹ فارم سے ان کو الیکشن میں حصہ لینے کی اجازت ہونی چاہیے. میں تو یہ سمجھتا ہوں. جی ٹھیک. ڈاکٹر آصف کرمانی صاحب بہت شکریہ کہ آپ ہمارے ساتھ موجود تھے. ایک بریک لیتے ہیں اور بریک کے بعد بات کریں گے پی ٹی آئی کے انٹرا پارٹی الیکشن پر. ہمارے ساتھ رہیے. بریک کے بعد ایک بار پھر سے آپ کو خوش آمدید کہیں گے. ہمیں جوائن کیا ہے سابق ایڈوکیٹ جنرل پنجاب اور سینئر قانوندان احمد اویس صاحب نے. احمد صاحب بہت شکریہ آپ کے وقت کا. احمد صاحب آبویسلی آپ کی وابستگی پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ بھی ہے. الیکشن ہو رہے ہیں پی ٹی آئی کے, لیکن الیکشن سے پہلے ایک محاذ ایسا گرم ہو گیا ہے. حامد خان صاحب کی سٹیٹمنٹ بھی آئی ہے, پھر شیر افضل مروت صاحب پہ بہت سے لوگوں کو تحفظات ہیں, شعیب شاہین صاحب کچھ کہتے ہیں, علی ظفر صاحب کچھ کہتے ہیں,
لطیف کھوسا صاحب کی سٹینڈنگ کا معلوم نہیں ہے. ایسے میں اگر یہ الیکشن ہوتے ہیں اس ماحول میں تو آپ سمجھتے ہیں کہ الیکشن کمیشن اس کو کریڈیبل سمجھے گا اور اس کے نتائج کو قبول کر لے گا؟ ابھی کوئی تضاد نہیں ہے پارٹی لیڈرشپ کے اندر، کسی قسم کا کوئی تضاد نہیں ہے. یہ سب آرٹیفیشل ہے اور بنایا جا رہا ہے. اچھا، علی ظفر کو کوئی کسی قسم کا، میں ابھی وہاں پہ تھا، اسلام آباد سے آیا ہوں. اب کیا کہہ رہے ہیں کہ حامد خان کے متعلق کیا آپ کہہ رہے ہیں؟ یہ علی ظفر صاحب نے تو یہ کہا نا لطیف کھوسا صاحب سے متعلق بھی کہ وہ حصہ نہیں ہیں پی ٹی آئی کا، اور لطیف کھوسا صاحب جو ہیں وہ برابر کی نمائندگی اور ترجمانی اس وقت کر رہے ہیں. اب معاملہ یہ ہے کہ کیا اب جو اس وقت سٹیٹمنٹس آ رہی ہیں ان حالات میں آپ سمجھتے ہیں کہ کوئی اختلاف نہیں ہے، سب لوگ سنکرنائزڈ ہیں؟ بالکل ہیں. دیکھیے لطیف کھوسا صاحب جو ہیں پارٹی میں تو نہیں تھے. اگر وہ یہ بات انہوں نے کہہ دی ہے علی ظفر نے تو کوئی ایسی بات نہیں ہے. وہ لائر ہیں، ان کے ہمدردیاں ہیں، باقاعدہ کیس کو کنٹیسٹ کر رہے ہیں، اس کے اوپر کوئی انگلی نہیں اٹھا رہے ہیں. بڑی وی ہیو اور ریسپیکٹ فار ہم. بڑے دانش مند ہیں، اچھے سینئر آدمی ہیں، اٹارنی جنرل رہ چکے ہوئے ہیں. کوئی ایسی بات نہیں ہے. اسی طرح سے اب الیکشن کے پروسیس کے اوپر جو ہے، آج میں وہاں پہ تھا، وہ چیئرمین کے لیے نامینیشن پیپر جو ہیں وہ گوہر علی خان کے داخل ہوں گے. پارٹی کی طرف سے بالکل کسی قسم کا کوئی سیکنڈ اوپینین نہیں ہے. ہاں، یہ ایک اسکیم کے تحت جو ہے ایک ٹکراؤ کی صورت بنائی جا رہی ہے، پیدا کی جا رہی ہے، اور اس کو کتنا وہ کل اس کو پلے اپ کریں گے یہ لیٹس سی ٹمارو. لیکن اس قسم کی باتوں سے آپ ملک کو ڈیسٹیبلائز ہی کریں گے. اس کو اچھا، حامد خان پارٹی کو، ایک بڑی پارٹی جس کے ویسے صاحب حامد خان نے یہ کہا ہے کہ شیر افضل مروت جو ہے، شیر افضل مروت کو فرنٹ مین بنا دیا گیا ہے. حامد خان کی یہ سٹیٹمنٹ آئی ہے کہ شیر افضل مروت کو فرنٹ مین بنا دیا گیا ہے. جو نئے کارکن آئے ہیں ان کو آگے کر دیا ہے، وہ عہدوں کے خواہش مند ہیں، جس کی وجہ سے تضادات جنم لے رہے ہیں. حامد خان یا تو آ کے بیچ میں شامل ہوتے. ایک انہوں نے وائڈ تو خود کریٹ کیا. جب دور ہو کے بیٹھ کے تماشا دیکھیں گے تو پھر تو صورتحال اور ہوگی. سینئر آدمی ہیں، فاؤنڈر ممبر ہیں، ان کو اب اور دور سے بیٹھ کے یہ بات نامناسب ہے. میں تو یہ سمجھتا ہوں اس طرح بالکل کوئی بات نہیں ہونی چاہیے، کوئی ضرورت ہی نہیں ہے. یا اگر نئی لیڈرشپ کوئی ابھر رہی ہے تو لیٹس گیو اے چانس. اچھا، کوئی ایسی بات نہیں اس کے اندر. صورتحال تو یہ ہے کہ الیکشن. جی، ایک اعتراض یہ کیا جا رہا ہے کہ آخر ایک وکیل کو جو 4-5 سال پہلے پارٹی میں نہیں تھے، پیپلز پارٹی سے ان کا تعلق تھا، وہ ایک الیکشن بھی پیپلز پارٹی کے ٹکٹ پہ لڑ رہے ہیں، ان کو نامزد کیا گیا ہے. اتنی بڑی پارٹی جس کا آپ لوگ دعویٰ کرتے ہیں کہ 70% ووٹ بینک ہے، اس کی ایک نئے آدمی کو نامزد کیا گیا ہے. دوسرا وہ وکیل ہیں، سیاستدان نہیں ہیں، ان کی سیاسی ایکٹیویٹی کوئی اس سے پہلے نہیں رہی. تو اس کی وجہ کیا ہے؟ دیکھیے، یہ اب اس کی وجہ تو اب یہ پارٹی کے چیئرمین نے ان کو ایک نامینیٹ کیا ہے. ان کو بہت سارے آسپیکٹ انہوں نے غور کیے ہوں گے، اس کے اوپر مشورے بھی کیے اس کے اوپر. اور ابھی میں کل بھی وہاں تھا اور وہ ان سے ملاقات بھی ہوئی ہے، بڑی ڈیٹیل سے وہاں ڈسکشن ہوتی رہی ہے. اچھا، تو بہت ساری کنسیڈریشن ہوتی ہیں. جی، صوبوں کو بھی دیکھنا ہوتا ہے، چھوٹے صوبوں کو، بڑے صوبوں کو، ایک پہلی سچویشن کو سامنے رکھ کے اور جو اس وقت حالات بنے ہوئے ہیں ان کو سامنے رکھ کے ہر صورت وہ آؤٹ کرنے پہ تیار بیٹھے ہوئے کہ کسی طریقے سے ان کو بالکل الیکشن سے دور بھگایا جائے، ان کے کینڈیڈیٹس کو بھی ہراساں کیا جائے، ان کو کوئی پبلک میٹنگ کرنے کی اجازت نہ دی جائے، اور ریگنگ کا پروگرام بنا کے بیٹھے ہوئے کہ پلان اے یہ ہوگا تو پلان بی یوں ہوگا، پلان سی یوں ہوگا. ابھی گوہر علی خان صاحب کے علاوہ چیئرمین کے امیدوار کتنے ہیں؟ چیئرمین پی ٹی آئی کی طرف سے کوئی امیدوار نہیں ہے. ایک کسی اور کو یہ پیمپر کر کے طاقت دے کے کوئی کھڑا کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے کسی اور کو. جی، لیکن پی ٹی آئی کے جو ورکرز ہیں، لیڈرشپ ہے، اس کے درمیان میں نہ کوئی تضاد ہے، نہ کسی نے ان کے اوپر کوئی ایسی انگلی اٹھائی ہے کہ جی یہ ان کو نہیں ہونا چاہیے تھا. جب نامینیٹ ہو گئے ہیں تو باقاعدہ وہ الیکشن لڑ رہے ہیں، نامینیشن پیپر انہوں نے داخل کیے ہیں. جی، یہ نہیں ہے کہ وہ کسی بغیر پروسیس کے آ رہے ہیں. اکبر اس یا بابر جو اگر وہ
ویسے اکبر ایس بابر آپ کے سیکریٹریٹ پہنچے اور انہوں نے کہا کہ جی میں بھی امیدوار ہوں، اگر وہ کاغذات جمع کراتے ہیں کیونکہ الیکشن کمیشن ان کو بنیادی رکن قرار دے چکا ہے اپنے فیصلے میں، تو کیا پارٹی ان کو بھی حصہ لینے کا موقع دے گی فیئر اینڈ فری الیکشن میں یا نہیں؟ دیکھیے وہ بالکل ممبر نہیں ہے. اب یہاں بھی دیکھیے نا، یہی میں آپ سے پہلے میں نے آپ سے عرض کی اور وہی بات دیکھیے جی کہ وہ ایک بندہ جو تھرو آؤٹ جو ہے وہ پی ٹی آئی کے چیئرمین کو اور پارٹی کی مختلف ہیلے بہانے سے مختلف سائز سے اسٹرائک کر رہا ہے، حملے کر رہا ہے اس کے اوپر، اس کی انٹیگریٹی کے اوپر، اس کی آنیسٹی کے اوپر، کوئی نہ کوئی طریقے سے کہ فنڈ کے ایمبیزلمنٹ ہو گئی اور فلاں بریچ آف ٹرسٹ ہو گیا. یہ اس کے علاوہ ان کا کیا کام ہے؟ تو ایسے آدمی جو اتنا نیگیٹیولی اتنا مسچیویس انداز میں چل رہا ہو، پارٹی میں اس کی کیسے جگہ ہو سکتی ہے؟ کوئی بھی ہو، کسی پارٹی کے اندر بھی. لیکن یہاں پہ اس کو کھڑا کیا جا رہا ہے کہ بھئی تم جا کے لڑو، ہم تمہیں سپورٹ کریں گے. تو اس طرح سے کہ نقصان کس کا ہوگا؟ ملک کا نقصان ہوگا. ایک بڑی پارٹی کو اس طرح سے آپ آؤٹ کریں اور اس کے ووٹر جو ہیں ان کو رائٹ ٹو فرینچائز جو ہے، جو فنڈامنٹل رائٹ ہے، اس سے اس کو روکا جائے اور بائی فورس روکا جائے، تو اس کے نتائج کیا بھیانک نہیں ہوں گے تو کیا ہوں گے؟ ویسے یہ فرمائیں کہ ایک الیکشن کوئی فائدہ نہیں ہوگا ان چیزوں. آپ نے ایک الیکشن کرائے، اس پر آپ کے جو الیکشن کمشنر تھے، چیف الیکشن کمشنر وجی الدین صاحب نے، جسٹس وجی الدین صاحب نے اعتراض کیا اور ایک لمبی چوڑی رپورٹ پیش کی. اب اس رپورٹ کی روشنی میں بجائے اس کے کہ نئے الیکشن کرائے جاتے اس کو ہی آپ نے فارغ کر دیا. اس کے بعد دوسرے الیکشن آپ نے کرائے، اس کو جو الیکشن کمیشن نہیں مان رہا. اب یہ الیکشن جو ہوں گے، ایک تو ان کی کریڈیبلٹی کیا ہوگی، دوسرا آپ کے الیکشن ہمیشہ متنازع کیوں ہوتے ہیں، اور اب جب یہ الیکشن ہوتے ہیں تو پھر ان کی ساکھ کیا ہوگی؟ وہ جناب یہ تو پھر الیکشن ہوتے ہیں. آپ باقی پارٹیوں کو تو دیکھیں وہاں کیا ہوتا ہے. تو اتنے فیئر الیکشن بھی ان کے ہوتے رہے ہیں. 2012 میں الیکشن ہوئے ہیں ان کے پارٹی کے، اور اتنا ڈیٹیل الیکشن ہوئے ہیں. اس سے پہلے پارٹی کے الیکشن ہوئے ہیں، اس کے بعد الیکشن ہوئے ہیں. باقی پارٹیوں میں تو کبھی ایسا الیکشن ہی نہیں ہوا جو پی ٹی آئی کرواتی رہی ہے. اب اس وقت انہوں نے جس طریقے سے اس کو ایٹ 11th hour جو ایک یہ کنڈیشن لگا دی اور اس کو دے بین کمپیلڈ. اب اس کم ٹائم میں بھی ارینجمنٹ سارا کیا گیا ہے اور باقاعدہ الیکشن کروا رہے ہیں. اس کو پازیٹیولی ٹیک اپ کریں، پازیٹیو لیں کہ وہ ایک ریکوائرمنٹ کو پورا کر رہے ہیں بغیر کسی آبجیکشن کے. اس کو پورا کر رہے ہیں کہ ہاں جی ہم کر لیتے ہیں. اس کو بھی پورا نہیں کرنے دے رہے. یہاں سے آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ وہ کس حد تک جو ہے وہ ان کی بدنیتی ہے اس کے اندر، اور اس بدنیتی میں کون کون شامل ہے اور کیا کیا کرنا چاہ رہے ہیں یہ نہیں. لیکن اور ایک طرف آپ نواز شریف کو دیکھیے، ایک آدمی کانوکٹ، ایک آدمی جو ہے ہر دفعہ کرپشن کے چارج میں وہ پرائم منسٹرشپ سے ہٹایا گیا جس شخص کو، اور اس کو کس طرح عدالت نے بری کر دیا. یہ عدالتیں نہیں، لیکن اس طرح بہیو کرنے چاہیے. دیکھیں جیسا ایک عدالت ان کو کرپٹ قرار دیتی ہے، دوسری ان کو آنیسٹ قرار دیتی ہے یا اس سے مقدمے سے فارغ کرتی ہے، تو پہلی عدالت کا فیصلہ درست ہے، دوسری عدالت کا فیصلہ غلط ہے. پہلی کا نہیں ہے، سپریم کورٹ نے اتنا ڈیٹیل ججمنٹ دی ہے جو آپ آصف سعید کھوسہ صاحب کی اور جیسے گلزار صاحب نے جو اس کو ڈسکوالیفائی کیا تھا، اور وہ پوری ججمنٹ انہوں نے تو پہلے راؤنڈ میں ان کو ڈسکوالیفائی کر دیا. وہ تو بھگت لی نا سزا، احمد صاحب وہ تو سزا بھگت لی انہوں نے. اقلیتی فیصلہ تھا، ویسے بھی وہ تو اقلیتی فیصلہ تھا. وہ نے کہاں بھگت لی؟ نہیں، آپ دیکھیں اس کی روشنی میں اب یہ جو ٹرائل ہوا ابھی ہے، وہ ابھی ہے بالکل آبویسلی ہے. ابھی تو العزیزیہ کا بھی فیصلہ آنا باقی ہے. دیکھیے یہ ٹرائل الگ تھا جو انہوں نے یہ ساری پراپرٹی نشاندہی کر کے اس کا ٹرائل الگ تھا. میں آپ کو بتاؤں یہ ٹرائل الگ ہے. وہ تو انہوں نے ان کو لائف ٹائم ڈسکوالیفائی کیا ہوا ہے اس کے اندر. جی وہ یہی آپ سے میں کہہ رہا ہوں. وہ ابھی یہ اپیل کریں گے اور وہ وہاں سے اس کے جی یہ بتائیں، یہ فرمائیں کہ ابھی تو ختم تو نہیں ہوئی ہے. کیا آپ نے یہ اب دوسری پارٹیوں سے سبق سیکھا ہے کہ جس طرح وہ الیکشن کراتے ہیں آپ بھی کرا دیں تاکہ کسی کو اعتراض نہ ہو؟ نہیں جی، ہم ان پارٹیوں سے تو سبق نہیں سیکھ سکتے ہیں. اچھا، ہم وہ مطلب وہ اس معیار پہ ان کے معیار پہ اتر ہی نہیں سکتے ہیں. اب میاں نواز شریف کی پارٹی کے معیار پہ تو ہم نہیں اتر سکتے، کسی صورت نہیں اتر سکتے، کیونکہ وہ تو کرپشن کی ڈگری تک آپ پہنچیں گے خاص، تو پھر آپ وہ کوالیفائی کریں گے آپ کو کہ ہاں آپ ٹھیک ہے.
تو ہم وہ نہیں کر سکتے. چلو وہ انہیں کو مبارک ہو. نہیں وہ تو احمد صاحب احمد صاحب آپ کے پارٹی لیڈر کے بارے میں عدالت کا فیصلہ ہے کہ وہ کرپٹ پریکٹسز کے مرتکب قرار پائے ہیں اور جس بیس پہ وہ نائل بھی ہوئے اور سزا بھی بھگتی انہوں نے. یہ تو الزام ایک جیسے ہیں. آپ دیکھیے وہ توشہ خانہ کیس میں رائٹ ٹو ڈیفینس ہی نہیں دیا ہوا. وہ تو 5 منٹ میں اپیل کا فیصلہ ہو جائے. اپیل کی سماعت نہیں ہو رہی. اب شکوہ تو نواز شریف صاحب بھی کرتے ہیں 5 سال میری اپیل نہیں سنی گئی. پہلے اس کی سماعت کریں. نہیں یہی شکایت تو نواز شریف صاحب کو بھی ہے نا. نواز شریف صاحب کو بھی یہی شکایت ہے کہ ان کی بھی 5 سال تک اپیل نہیں سنی گئی. وہ تو 5 سال ملک سے بھاگے رہے ہیں. ان کا کیا سنا جائے گا؟ وہ تو یہاں سے ایک بہانہ لگا کے اور جس انداز میں گئے ہیں, کوئی آرڈنری کوئی آدمی ہوتا تو اس کی تو اپیل کبھی یہ دوبارہ اوپن ہی نہ کرتے. اب حکومت آپ کی تھی احمد صاحب, اور یہاں پہ ان کو کس پروٹوکول کے ساتھ لے کے آپ دیکھیے کس پروٹوکول کے ساتھ ان کو لایا گیا ہے. ان کی بیل انپریسیڈنٹڈ بیل ہوئی ہے ان کی. جی اور اس کے بعد ان کو کہا گیا بری کر دیا گیا. وہ عدالت دیکھیے بات سنیے, وہ جائیدادیں تو آج بھی وہاں موجود ہیں ان کے نام پر. جی اور اب تو میں تو کھلا یہ بات کہنے کو تیار ہوں, اور جو بات جچتی ہے اب تو یہ چاہیے کہ ایک یہاں پر آپ ریڈ کارپٹ بچھایا جائے. احمد صاحب یہ بطور ماہر قانون آپ یہ سمجھتے ہیں کہ کل جو آپ کے الیکشن ہوں گے اگر ان پر بھی کوئی الیکشن کمیشن کو اعتراض ہوتا ہے تو پھر لاہ عمل آپ کا کیا ہوگا؟ مجھے اعتراض ہوگا تو پھر باقی اوپر کی عدالت بھی ہے, دیکھیں گے جا کے. کیونکہ ہم تو یہ دیکھیں نا جو قانونی اور جائز راستہ ہے اس کو اپنائیں گے, اور جائز راستہ نہیں ہوگا تو وہ پھر اپنے آپ ایک راستہ جو ہے دوسرا کھل جائے گا. پھر اپنے آپ لوگ جو ہیں لوگ افسر ہوں گے. دیکھیں ہم جو حالات پاکستان میں بنے ہوئے ہیں, میں آپ کو بتا دوں, ہم آتش فشاں کے دہانے پہ جس طرح بیٹھے ہوئے ہیں, اور کسی وقت بھی ایسا ابال آئے گا کہ یہ ایرپشن ہو جائے گی بڑی سخت, اور یہ خطرناک حالات ہم کمشنر یہاں پہ اکانومی تباہ ہو گئی ہے. اویس صاحب کمشنر پشاور نے خط لکھا آپ کی پارٹی کو کہ آپ ہمیں بتائیں کہ کہاں آپ کے الیکشن ہو رہے ہیں تاکہ ہم اس کو سیکیورٹی فراہم کریں. تو آپ نے اس کا جواب ہی نہیں دیا. پتہ ہی نہیں ہے کسی کو کہ کون سی جگہ, کون سے ہوٹل میں, کون سے گھر میں, کون سے بنگلے میں الیکشن ہو رہے ہیں. اب میں اس کے متعلق تو مجھے معلوم نہیں ہے کہ یہ جو بات آپ بتا رہے ہیں, لیکن باقاعدہ طور پہ سب وہاں پہ ایک اجتماع ہے, اکٹھے ہو رہے ہیں, اور الیکشن کا یہاں پہ لاہور سے بھی جا رہے ہیں. میرا اپنا بیٹا بھی الیکشن کا کینڈیڈیٹ ہے, ویسے وہ جنرل الیکشن کے اندر, اور وہ کیونکہ آفس بیرر بھی ہے یہاں پنجاب میں, تو وہ بھی جا رہا ہے وہاں پہ. صحیح ہے, ٹھیک ہے. ضمانتیں کرا لی ہیں؟ جی ہاں. اچھا نہیں ہوگی تو بعد میں ہو جائے گی, جو جیسے سب سے سلوک ہوگا ویسا وہ بھی ہے. جی احمد صاحب بہت شکریہ. احمد اویس صاحب آپ ہمارے ساتھ موجود تھے. ایک بریک کے بعد بات کریں گے ہنری کسنجر, پاکستان کی سیاست میں بھی اور دنیا میں بھی, اور بالخصوص امریکہ کی خارجہ پالیسی میں ایک بڑی شخصیت رہے, لیکن بہت سے ایسی پالیسیز تھیں جن کی وجہ سے ان کو متنازع بھی کہا گیا. ایک بریک کے بعد بات کریں گے. 100 سال کی عمر میں انہوں نے انتقال کیا ہے. بریک کے بعد ایک بار پھر سے آپ کا خیر مقدم کرتے ہیں. ارشاد صاحب ہنری کسنجر 100 سال کی عمر میں انتقال کر گئے. 1923 میں پیدا ہوئے تھے, مئی 1923 میں, اور اب 2023 میں دسمبر میں ان کا انتقال ہوا. یہ شخصیت کیا تھی؟ اور پاکستان کی سیاست میں بار بار بات کی جاتی ہے کہ جب بھٹو صاحب کو ہنری کسنجر نے کہا کہ ہم تمہیں نشان عبرت بنا دیں گے, کیا ایسا کہا بھی تھا؟ بعض لوگ کہتے ہیں کہ شاید اس کو بعد میں استعمال کیا گیا سیاسی ہمدردی کے لیے. یہ شخص تھا کون؟ اس کا کردار کیا تھا؟ بالخصوص جو مسلم دنیا تھی اس سے متعلق بہت سے معاملات جو شک کی لوگ سے دیکھتے ہیں, کیا واقعتاً ایسا تھا؟ اچھا, ہنری کسنجر جو تھے وہ ریپبلکن پارٹی سے ان کا تعلق تھا, اور ان کی شہرت جو تھی وہ پاکستان مخالف سیاستدان کی نہیں تھی.
اس دور میں ریپبلکن پارٹی کے بارے میں عام تاثر یہی تھا کہ وہ پاکستان دوست ہے، اور جو ڈیموکریٹس ہوتے تھے وہ انڈیا کی طرف ان کا جھکاؤ ہوتا تھا۔ یہ جو معاملہ ہے یہ 1976 کا ہے، لاہور کے گورنر ہاؤس میں یہ ملاقات ہوئی، اور اس کے بارے میں 2 شہادتیں ہیں۔ ایک تو اخوند صاحب تھے جو 88 میں محترمہ بے نظیر بھٹو جب وزیر اعظم بنی تو غالباً ان کے مشیر بھی تھے، جہاں تک مجھے یاد آ رہا ہے اقبال اخوند تھا ان کا نام۔ تو انہوں نے کہا کہ میں نے کسنجر سے پوچھا کہ تم نے کوئی دھمکی دی تھی، تو اس نے کہا کہ میں نے دھمکی نہیں دی تھی، میں نے ایک دوستانہ مشورہ دیا تھا۔ اور وہ کہا یہ جاتا ہے کہ کسنجر نے یہ کہا تھا کہ ہم تو جا رہے ہیں، کیونکہ اگلے سال الیکشن تھے اور توقع یہ کی جا رہی تھی کہ ڈیموکریٹس آ جائیں گے، ریپبلکن الیکشن ہار رہے ہیں۔ تو میں نے کہا تھا کہ ہم جا رہے ہیں، لیکن آپ جو کچھ کر رہے ہیں نا، آپ اگر باز نہ آئے تو آپ کو نشان عبرت بنا دیا جائے گا۔ یہ مشورہ دیا تھا، یعنی ان کو بتایا تھا، ایک حقیقت حال بیان کی تھی، لیکن یہ بات کہی ہے حفیظ پیرزادہ نے ایک انٹرویو میں، کہا کہ یہ دھمکی نہیں تھی بلکہ یہ ایک بتایا تھا کہ آگے صورتحال کیا ہوگی۔ تو ایک تو یہ ہے، لیکن اس میں کوئی شک نہیں کہ امریکہ کی طرف سے پاکستان کو یہ دھمکی ملی تھی، جس انداز میں، اور وہ اس پر عمل بھی ہوا۔ بعد میں بھی ہم دیکھتے ہیں کہ پاکستان کو ایسے مواقع پر دھمکیاں ملتی رہیں، اور اس کے انجام جو ہے جس حکمران نے بھی وہاں کھڑے ہونے کی کوشش کی یا اپنے قومی مفاد کا تحفظ کرنے کی کوشش کی۔ یہ تو نواز شریف صاحب بھی کہتے ہیں کہ مجھے جو دھماکے ہوئے تھے 99 میں اس کی سزا دی گئی، اور محترمہ بے نظیر بھٹو کہا کرتی تھیں کہ میں جو میزائل پروگرام میں نے لانچ کیا تھا اور شمالی کوریا کا میں نے دورہ کیا تھا، اس کی مجھے سزا دی گئی، اقتدار سے ہٹایا گیا۔ ہمارے جو سابقہ حکمران ہیں وہ بھی یہی بات کرتے تھے۔ تو یہ تو ہے۔ اچھا، وہ جو ان کا اصل جو تاریخی کارنامہ کہنا چاہیے یا واقعہ ہے، وہ ہے چین کا دورہ، ہنری کسنجر کا چین کا دورہ تھرو پاکستان۔ پاکستان جو تھا وہ میڈیشن کر رہا تھا چین اور امریکہ کے درمیان۔ ایک کتاب چھپ چکی ہے، وہ خطوط ہیں بیسیکلی، فرام پریزیڈنٹ ٹو پریزیڈنٹ تھرو پریزیڈنٹ۔ پریزیڈنٹ نکسن ہمارے سفیر کو بتاتے تھے کہ یہ پیغام چین کو دینا ہے، وہ لکھتے نہیں تھے، زبانی بولتے تھے۔ وہ ہمارا سفیر لکھ کے یحییٰ خان کو بھیجتا تھا کہ نکسن یہ کہہ رہا ہے۔ پھر یحییٰ خان جو ہے وہ آگے ڈائریکٹ نہیں بات بتاتے تھے، وہ جو ہمارا سفیر ادھر ہوتا تھا چین کا، سلطان محمد خان تھے، وہ ان کو پھر اطلاع دی جاتی تھی۔ وہ پھر موزے تنگ سے یا چوئن لائی سے جس سے بھی تھے وہ اس کو بتاتے تھے کہ یہ پیغام ہے، پھر اسی طرح یہ واپس ہوتا تھا۔ اور جب یہ کامیاب ہو گیا سارا پروسیس تو اس کے بعد ہنری کسنجر لاہور آئے، پاکستان آئے، اور پاکستان سے ان کو نتھیا گلی لے جایا گیا۔ اچھا، خفیہ ایوان صدر وہ گئے، ایوان صدر سے ایک اور شخص کو روانہ کیا گیا جو ان کا ہم شکل تھا، اور وہ نتھیا گلی پہنچا دیے گئے، اور یہ ایک بوئنگ طیارے میں بیجنگ پہنچا دیے گئے۔ اچھا، اور وہ جو اس وقت ہمارے سیکرٹری خارجہ تھے وہ ان کے ساتھ تھے۔ ان کی بیگم کو بھی یہ نہیں پتا تھا کہ نتھیا گلی میں کون بیٹھا ہوا ہے۔ نہیں، بیگم ساتھ نہیں تھی؟ بیگم ساتھ وہاں تھی، موجود تھیں، لیکن ان کو پتا تھا کہ یہ جو شخص بیٹھا ہوا ہے یہ ہنری کسنجر ہی ہے۔ بڑی معصوم بیگم تھی۔ ایک ڈاکٹر، اچھا بہانہ یہ بنایا گیا کہ اس نے آم کھائے ہیں، اس کا پیٹ خراب ہو گیا تو وہ آرام کر رہے ہیں۔ ایک ڈاکٹر کو پشاور سے لایا گیا، یہ بھی شو کرنا تھا نا کہ جی وہ ڈاکٹر آ رہا ہے۔ ان کا پتہ یہ چلا کہ ڈاکٹر کو کسنجر کی شکل بھی یاد ہے، پتہ ہے، اور اس کی وہ ایک کتاب بھی پڑھ چکا ہے۔ تو اس ڈاکٹر کو پھر واپس بھیجا گیا، پھر لاہور سے ایک دوسرا ڈاکٹر منگوایا گیا، اچھا، جس نے جا کے علاج کیا اور بتایا کہ جی یہ ہو رہا ہے۔ تو وہ دلچسپ واقعات ہیں اس کے۔
لیکن یہ ہے کہ آخری جو محترمہ بینظیر بھٹو کو اس نے نصیحت کی تھی جب وہ ملی تھی، انہوں نے کہا تھا کہ امریکہ کا کوئی دوست تو اس کے شر سے بچ سکتا ہے، امریکہ کا کوئی دشمن تو اس کے شر سے بچ سکتا ہے، امریکہ پر کبھی اعتماد نہ کرنا اس کے دوست اس کے شر کا نشانہ صحیح بنتے ہیں۔ ارشاد صاحب، پروگرام کا ٹائم ختم ہو گیا، بہت شکریہ، آج کے پروگرام سے اتنے ہی، اجازت دیجیے۔